वेलकम बैक जी। खसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब हो रहा है मुल्क भर में। 21 कुल नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की मिलाकर। जूं रिजल्ट सामने आ रहे हैं हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। इस वक्त दोबारा हम रुख करते हैं चकवाल का। PP 22 है यहाँ पर। ये PMLN की जीती हुई सीट सरदार गुलाम अब्बास साहब ने छोड़ी है। अब यहाँ पे दोबारा मुकाबला हो रहा है और मेन जो आपस में मुकाबला है वो नून लीग का और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि PTI के जो कैंडिडेट हैं निसार अहमद साहब उसका है। अलीम, अभी तक कुछ पेशरफ्त हुई है नताइज के हिसाब से? कुछ मुतवक्के तौर पे अगर हमें मालूम हो कि कब तक कंसोलिडेट होकर रिजल्ट सामने आ जाएंगे? जी, जो जिन इलाकों में जिन हलकों में आज हम गए हैं दिन को, वहाँ से जिन लोगों से कुछ बात हुई है तो उनके मुताबिक उनका ये बताना था कि अब तक कुछ 18 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। वो तकरीबन जो मुस्लिम लीग नून है उसके 6177 इस वक्त वोट लिए हुए हैं, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने तकरीबन 4977 वोट अब तक लिए हैं। कंसोलिडेटेड की आपने बात की, ये इसलिए ये कहना मुश्किल है कि क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट सर्विस तो सारा दिन मुअत्तल रही, जो वैसे भी जो एक दूसरे से रब्ता है वो उस हिसाब से नहीं रहा। इस वक्त हमने इसीलिए आए थे कि चलो हम RO ऑफिस में जाते हैं और RO ऑफिस जाके हमें एक पता चलेगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या रिजल्ट की सूरत हाल है, कितने आ चुके हैं, कौन जीत रहा है, किसके कितने वोट्स हैं। लेकिन RO ऑफिस को तो दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, मीडिया को अलाउ ही नहीं किया गया। जब हम तलगंग से चकवाल की तरफ आ रहे थे तो जो मेन रोड था, जो RO ऑफिस की चकवाल आने वाला रास्ता है, उसको भी रास्ते से बंद कर दिया गया। बताया गया कि आप अल्टरनेट रूट से जाएं, जबकि जो चकवाल की तरफ से जो तलगंग जाने वाला रूट है जो मेरे रकम में आप देख सकते हैं, इसको भी बंद कर दिया गया। तो RO ऑफिस तक तो रसाई ही नहीं है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ इंटरनेट सर्विस भी नहीं है। जिन लोगों से आप मोबाइल से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ के मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उनसे जिन से रब्ता हो रहा है तो उनसे हम कर रहे हैं। तो अब तक हमें जो पता चला है तो 18 पोलिंग स्टेशन जो है उनका रिजल्ट आ चुका है। अलबत्ता ये ज्यादा आना चाहिए था क्योंकि ये छोटे छोटे इलाके हैं, देहात हैं। यहाँ पे जैसे इलेक्शन होता है तो जो उम्मीदवार जीतता है उसके जो लोग होते हैं वो रिजल्ट लेके आ जाते हैं उम्मीदवार के, वो बता देते हैं। तो रिजल्ट ज्यादा आना चाहिए, तो उस हिसाब से तो रिजल्ट कम है। लेकिन इसलिए नहीं बताया जा सकते कि इस वक्त RO ऑफिस में मुकम्मल तौर पर मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई है, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। तो इस वजह से ये कहना कि कितने अपनी कहना कि कितने नतायज आ चुके हैं, कितने पोलिंग स्टेशन थे, तो इंतजामिया के ऊपर हम वेट करेंगे जब तक वो हमें खुद ही मुनासिब नहीं समझेंगे, हमें रिजल्ट्स बताना हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं नज़ीर भट्टी साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि लाहौर के अंदर हम देख रहे थे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इससे पहले कैंपेनिंग के ऊपर जरा हमें बताइएगा। तहरीक इंसाफ ने भी जो थोड़ी सी कैंपेन की है, वहां पे वो मरवत साहब ने आकर थोड़ा कैंपेन किया। PMLN ने खुद एक्टिवली कोई कैंपेन की है, या फिर जो 3 महीने की मरीम नवाज साहिबा की जो इस वक्त तक वो अपनी प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस है उसी के बेसिस पे वोट की बात कर रहे हैं वहाँ पे? जी, जहाँ तक कि इलेक्शन मुहिम की बात है तो चूँकि ख़ासी जो सियासी हालात हैं वो रहे, सेनेट के इलेक्शन रहे, सदारती इलेक्शन रहे, तो MPs और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो इसमें ज़्यादातर जो है वो मसरूफ़ रहीं। अलबत्ता वो लोकल लीडरशिप जो है, चूँकि ये आइसोलेटेड किस्म का जो है वो इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन, और उसमें जो वहाँ की लोकल तंजीम है वो होते हैं। जो मरकज़ी लीडरशिप है कहा जा सकता है कि वो इसमें शामिल जो है वो नहीं हुई है, ना नून लीग की तरफ से और ना ही जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आखिरी दिन जो है वो एक जलसा जो है करने दिया गया, जिसमें शेर मरवत जो है जिनका आपने जिक्र किया कि वो यहाँ आए थे और उन्होंने खिताब किया, फिर उनको DCO की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उनको एक नोटिस जो है ना वो भी दे दिया गया था। लिहाजा तो उस तरह की कैंपेन जो है वो नहीं हुई। आखिरी दिन जो है वो PP 149 से जो शोएब सिद्दीकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो मुश्तरका उम्मीदवार है उन्होंने एक रैली जो है वो निकाली, और उस रैली का रूट जो है वो उनके हल्के से जाहिर जो है वो गुजर के जाता था। लेकिन लाहौर में बहरहाल अब तक जो है वो सूरत हाल है उसमें मुस्लिम लीग नून और PTI का अगरचे मुकाबला है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि इसको जो है वो चैलेंज किया जा सके कि आप ये समझें कि भी इनको जो है वो कैंपेन नहीं करने दी जाएगी। कैंपेन बिल्कुल उन्होंने की है लोकल सतह पर, और उसके लिए जहां जीतने की पोजीशन है इसमें कांटेदार मुकाबला जो वो कहा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा पल्ला जो है वो इस वक्त नून लीग का जो है वो भारी नज़र आ रहा है कि नून लीग ज़्यादा नशिस्तें जो है वो यहाँ से निकाल सकेगी। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त यहाँ RO ऑफिस में है वो कोई
نہ میڈیا کے لیے کوئی اچھی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ٹھیک ہے، کینڈیڈیٹس کے صحیح لیے ہے. جو ہے وہ اچھی. بہت شکریہ ہمارے نمائندے ہمیں گاہے بگاہے کیا صورتحال ہے اس سے آگاہ کرتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے رزلٹ سامنے آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی انتظار ہو رہا ہے کہ ایک سارا رزلٹ جو ہے اس کو اکٹھا کر کے جمع کر کے کس طرح سے جب یہ ریلیز کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے بعد ہم کسی حتمی نتیجے تک پہنچ سکیں گے کہ یہ جو الیکشن کی ویو ہے اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں. خاور صاحب کل طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ بہت ساری نشستیں ہیں جو شریف خاندان نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور ان میں 4 نشستیں ایسی ہیں جس میں حمزہ شہباز کی ایک نشست ہے, 2 نشستیں جو ہیں شہباز صاحب نے چھوڑی ہیں, ایک مریم نواز صاحبہ کی نشست تھی. اس 2.5 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی بہت ساری بحث, بہت ساری ایک مختلف سوچ کی جو ہم دیکھ رہے ہیں بات ہو رہی ہے, جس میں میاں جاوید لطیف صاحب ہیں, پھر نواز شریف صاحب کو پی ایم کا کہہ کر شہباز شریف صاحب کو پی ایم بنا لیا گیا. اس میں شاید پی ایم ایل این کے ووٹر کا بھی ذہن ہمیں معلوم ہوگا آج کے جو الیکشن ریزلٹس آئیں گے کہ یہ جو 2-3 مہینے کی جو کنفیوژن تھی اس نے کیا اسے کنفیوز کیا ہے یا وہ کلیئر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے 2-3 جو زاویوں سے یہ جو الیکشن میں بائی الیکشن اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر 2/3 میجورٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, تو یہ جو اس کا نتیجہ آنا ہے جس کے ہم انتظار میں اس کا یہی ہوگا کہ پرسیپشن کیا بلڈ ہوگی, کیا یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت پنجاب کے اندر حکومت کر رہی ہیں, خاص طور پر مرجن صاحبہ سستی روٹی اسکیم, انہوں نے کوئی 20-22 ہزار موٹر بائکس ہیں وہ بھی نوجوانوں کے لیے, اور وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے, وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو ایک ایکٹیو ایڈمنسٹریٹر کے طور پر وہ ظاہر کر رہی ہیں اور وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ جی میں آپ کو سب کرنے کے لیے آئی ہوں. دوسری طرف جو ہے سنی اتحاد کونسل والے, ان کا یہ بیانیہ تھا کہ چونکہ ہمیں فارم 40 جو ہے 7 کے ذریعے ہرایا گیا ہے تو ہم ری اسرٹ کریں گے اپنی پوزیشن. اب یہاں پہ جو سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے, دیکھیں لوگوں نے کس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیے یا نہیں دیے اس کے اوپر جو سب سے بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے محترم جو پیارے ہیں, ہمارے لیے بڑے قابل تحریم قابل احترام, وہ الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن نے 2008 سے پہلے پریس کانفرنسز ہوئیں, یہ جو 2024 8 فروری کے الیکشن سے پہلے, جی فکر ہی نہ کریں 10 بجے ایٹ دا میک رات کو 2 بجے تک سارے نتائج ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے, اس کے بعد جو کچھ وہ اٹس پارٹ آف دا ہسٹری. اب یہ 21 حلقے تھے صرف, اور اب کون سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے؟ بالکل ہم نہیں کہہ رہے کہ جی کسی نے اس کے اوپر دھاندلی کی یا نہیں کی. اب رپورٹرز آن گراؤنڈ موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ وہ سانو آر او نہیں مل رہا ہے یا سانو نتیجہ نہیں مل رہا ہے. ٹائم پہ فارم 45 گنے چنے حلقے تھے, لوگوں کو بتائیں کہ جس اتنے پولنگ اسٹیشن جس طرح گجرات کا آیا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ, اور باقی کچھ چند ایک حلقوں کے نتائج بڑی جلدی سے آ رہے ہیں. اب یہاں پہ آئی تھنک کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے فرینکلی اسپیکنگ وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خواہ کا جو ہے نا وہ آپ نے ایک جو سیدھی سادھی ایکسرسائز ہے, مان لیا جنرل الیکشن والے دن بڑی ایکسرسائز تھی, رپورٹس تھیں, خدا نخواستہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہو سکتے تھے, آپ نے انٹرنیٹ بند کر لیا, آپ نے جو ہے جو سرورس بند کر دی, آج بھی چلے مان لیا آپ نے کچھ اس طرح کے ایشوز تھے آپ نے کر لیا, خدا کے واسطے نتیجہ دے دیں. اب لاہور میں اگر نتیجہ ٹائم پہ نہیں دیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب یہ بحث جو ہے نا, بحث اس بات پہ ہونی چاہیے تھی جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ جی اس سے جو نتیجہ آئے گا اس سے کیا پتہ چلے گا, لوگوں کے ہمیں مطمع نظر پتہ چلے گا کہ لوگ کس طرح مریم صاحبہ کو پرسیو کر رہے ہیں, لوگ سنی اتحاد کونسل کے بیانیے کو کس طرح ریسیو کر رہے ہیں. لیکن ہم دوسری طرف پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے رپورٹر بتا رہے ہیں ادھر واٹر کین کھڑی ہو گئی, ادھر میڈیا کو نکال دیا, وہ ہمیں بتا ہی نہیں رہے, اور یہ اسی کے اوپر, اور پھر ظاہر ہے پھر اس کے اوپر جب نتیجہ نہیں آئے گا ٹائم پہ لوگ اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیں گے. تو میرے خیال میں اب الیکشن کمیشن کو ہم التجا ہی کر سکتے ہیں. ویسے تو سنا وہ برازیل گئے ہوئے تھے ہمارے چیف الیکشن کمیشن صاحب. اچھا, پی ایم ایل این کے جو لوگوں سے اگر آپ بات چیت کریں, چونکہ جب گفتگو ہوتی ہے تو اس الیکشن کے اندر وہ کافی زیادہ ایموشنلی انویسٹڈ ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک یہ جو 5-6 نشستیں, خاص طور پہ جو لاہور ہے, یہ پی ایم ایل این کا گڑھ ہے, اس کے جو الیکشن کے نتائج آتے ہیں وہ آگے جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ اور نشستیں ہیں, قصور کی ہو گئی, یہ نارووال والی ہو گئی, پی ایم ایل این پنجاب کے اندر جو ان کو پچھلے الیکشن کے اندر ایک دھچکا پہنچا ہے وہ اس کو ریکور کرنا چاہتے ہیں. سو یہ الیکشن ان کے لیے امپورٹنٹ ضرور ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ساتھ ساتھ اگر ان سے بات کہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں جی حکومتیں ضمنی انتخاب ہار جایا کرتی ہیں, لیکن یہ الیکشن, یہ تو جیتی ہوئی نشستیں ہیں, یہ ساری کی ساری جو ہے یہ جیتنا. دیکھیے ہماری اگر میں مریم نواز شریف ہوتا, اگر میں چیف منسٹر ہوتا ان کی جگہ کے اوپر, میں یقین کریں
کہ فری اینڈ فیئر کہتا سنیت ہاتھ کونسل کو جی بتائیں کہاں پہ آپ نے الیکشن کرنا ہے, کس جگہ کے اوپر کرنا ہے, میں وہاں پہ سارے انتظامات کرواتا, آپ نے وہاں پہ کرنا ہے, جو ہے مینار پاکستان پہ کرنا ہے, گڑی شاہو میں کرنا ہے, سمن آباد کرنا ہے, ڈونگی گراؤنڈ میں کرنا ہے, جو ان سی جگہ بھی چاہیے, قصور میں کرنا ہے, آئیں جلسہ کریں. فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو رن دیتا. اس کے بعد میں انشور کرتا بینگ ایڈمنسٹریٹر آف دا پروونس کے میرے ہوتے ہوئے کسی طرح کا کوئی جو ہے آپ دیکھیں گے کوئی معاملہ سامنے پرابلم نہیں ہوگی. اب مریم صاحبہ نے یاد ہے جب ڈسکا کے اندر پرابلم ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی اگر 10 بجے کے بعد بڑی بھرپور کیمپین چلائی تھی نتیجے نہیں آتے تو پھر اس کے اوپر ان کی کیمپین کی وجہ سے وہ الیکشن جو ہے پیپل سپورٹڈ ہر. تو یہاں پہ ایک میری نظر میں ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ان کو آنا چاہیے تھا. وہ الیکشن کمیشن والوں کے ساتھ بھی میٹنگ کرتے, انہوں نے کہا جی جو کچھ ہو گیا 8 فروری کو اس کے اوپر تو چلیں الیکشن ٹریبیونل کام کرتے رہیں گے, لیکن اب چونکہ یہ میرے کے اوپر ریفلیکشن آئے گی, لاہور کے اندر اگر نتیجہ اس کا ڈیلے ہوگا تو وہ بحیثیت چیف منسٹر میرے سے سوال پوچھا جائے گا کہ ویر انتظامیہ کی طرف وہی ہے نا, ڈی سی اوز بھی ہیں, پولیس والے سارے وہی وہاں پہ موجود ہیں. تو میرے خیال میں یہ اٹ وڈ ریفلیکٹ پورلی آن الیکشن کمیشن کے اوپر اینڈ گورنمنٹ آف پنجاب کے اوپر کہ نتیجہ مطلب باقی جگہوں سے نتیجہ آ رہا ہے تو لاہور میں نتیجہ کیوں نہیں آ رہا. تو باقی گجرات میں کیا ہو رہا ہے ویسے, یہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے, جہاں پہ پرویز الہی ورسز موسیٰ الہی, چاچا ورسز بھتیجا. اب جو ظاہر ہے ایک آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہوئی ہے, لیکن میرا جو اس کے اوپر تبصرہ تجزیہ وہ یہی ہے کہ اب جس طرح بھی الیکشن ہوا ہے جو سوالیہ نشان تھے, اب سالک اور ان کے دوسرے بھائی جو ہیں کیا نام ہے ان کا, اب دونوں بھائیوں کو وزارتیں مل گئی ہیں کو فیڈرل کے اندر ایک وہاں پہ, تو آن گراؤنڈ ان کے پاس ریسورسز ہیں, اور ایک آپ کو پتہ ہے ایک فرض کرے گاؤں کا ایک کچھ ہلکا ایک یونین کونسل, ان کو پتہ ہے کہ یار فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے, پنجاب گورنمنٹ بھی ہے, اور دے آر ہیئر ٹو سے فار دا نیکسٹ 3 ایئرز 4 ایئرز 5 ایئرز جتنا بھی ٹائم لگا جو ہے نا. تو مے بی پیپل ہیو جو ہے باقی ایبسنس ایک ہے جو ہے پرویز الہی صاحب اندر ہیں, مونس باہر ہیں, کوشش انہوں نے کی ہے, لیکن آن گراؤنڈ مونس کی تو اپنی نشست لاہور کے اندر ہے نا, اس کے بھی نتائج ہے, لیکن جو شکایتیں بھی ان کی طرف سے آ رہی ہیں, جو ان کا وہاں پہ جو کمپین کی مونس الہی صاحب کی والدہ ان کی خالہ نے, وہ جو شکایتیں بھی آ رہی ہیں اب اس کے اوپر ظاہر ہے آن گراؤنڈ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن مجھے لگ یہی رہا ہے کہ چونکہ ایک گورنمنٹ ہے اس وقت, پنجاب کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے, اس کے اندر وزارت ہے, تو دیٹ مائٹ ہیو انفلوئنس. میرا خیال ہے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ آج یہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے موقف بھی لیں, ان سے رابطہ کریں گے کہ جو الیکشن کا پورا جو یہ ٹرینڈ ہے پولنگ کے حوالے سے ان کی جو بھی کنسرنز ہیں, اور ساتھ ساتھ جو نتائج سامنے آ رہے ہیں ان کو بھی ڈیسائفر کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی, آپ یہ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. ضمنی انتخاب جو ملک بھر میں 21 نشستوں پہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی کل ملا کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے جا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس ووٹنگ ٹرینڈ کو بھی دیکھنا ہے. اس الیکشن کے نتیجے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ انورڈ بھی اپنا ایک احاطہ کرتی ہیں کہ ہر الیکشن کے بعد ان میں وہ کدھر کھڑی ہیں. سو اس الیکشن کے حوالے سے میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کا موقف بھی لینا ضروری ہے. پی ایم ایل این سے بلال کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ کیانی صاحب جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو فرسٹ تھنگس فرسٹ, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ضمنی انتخاب؟ اگر پی ایم ایل این کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں کہ جنرل الیکشن کے چند ہی ماہ بعد ایک ضمنی انتخاب ہو رہا ہے, خاص طور پہ لاہور ایک اہم جگہ ہے جہاں پہ آپ کی 3-4 سیٹیں وہاں سے ہیں, سینٹرل پنجاب کی کچھ اہم سیٹیں ہیں. سو پی ایم ایل این کے اس انتخابات کی اہمیت کے حوالے سے کیا سوچ ہے آپ کے رینکس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف صاحبہ تھینک یو فار ہیونگ می آن دس ٹرانسمیشن. جی یقیناً بطور ایک سیاسی جماعت اور پاکستان کی ایک مین سیاسی جماعت ہمارے لیے تو ہر الیکشن ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, بٹ یہ جو حلقے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, چاہے وہ لاہور میں کے حلقے ہوں, قصور میں ہوں, شیخوپورہ میں ہوں, ناروال میں ہوں, یہ سب یقیناً ایک خاص اہمیت اس طرح ضرور رکھتے ہیں کہ یہ وہ حلقے ہیں جہاں سے ہم 8 فروری کے الیکشنز میں جیتے ہیں, اور یہ سیٹس ہماری ویکیٹ ہوئی ہیں بیکاز ہمارے کوئی کینڈیڈیٹ 2 سیٹوں یا صوبائی کی سیٹ چھوڑی انہوں نے یا قومی اسمبلی کی چھوڑی, تو یہ وہ سیٹیں جو ہم جیتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ اہمیت رکھتے ہیں کہ آج ہم پھر سے ان سیٹس کو الیکشنز میں کلیم کریں اور پھر سے یہ سیٹس جیتیں. اور آپ دیکھ سکتی ہیں ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں جو ہم نے بھی فالو کیے ہیں, جو میڈیا میں بھی چل رہے ہیں,
ان میں تقریباً ساری سیٹوں پہ ہی مسلم لیگ نون ابھی تک آگے نظر آ رہی ہے، جو کہ تصدیق کر رہا ہے 8 تاریخ کی فتح کی. جی سو یعنی کہ جو آپ کے اپنا الیکشن سیل ہے اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کتنا کمفرٹبلی کلیم کر رہے ہیں کہ کتنی نشستیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این بڑی کمفرٹبلی جیت رہی ہے، تو وہ کیا فگر ہوگا؟ جی آنیسٹلی میں آپ کو بی آنیسٹ میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو، کیونکہ میں اس ایکسرسائز میں انوالو نہیں ہوں، اس لیے میں نے بھی ابھی تک جو اب کچھ کینڈیڈیٹ سے ہمیں فیڈ بیک ملی ہے وہ انفرادی طور پہ میری جو بات چیت ہوئی ہے کچھ کولیگ سے، ادروائز جو میڈیا میں فالو کر رہے ہیں اکراس آل چینلز اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی جو حلقے ہیں وہاں پہ جہاں سے ہم جیتے ہوئے تھے وہاں پہ کہیں پہ زیادہ بھاری برتری ہے، کہیں پہ تھوڑی کم ہے، مگر مور اور لیس ہم ساری جگہوں پہ ہی آگے ہیں، اور ہم امید کریں کہ اسی طرح ہی فائنل نتیجہ بھی ان سیٹوں میں آئے گا. جنرل الیکشن کے مقابلے میں یہ الیکشن ایک قدرے بلکہ سگنیفیکنٹلی جو ایک سمپل اور چھوٹی ایکسرسائز تھی، اس میں بھی انٹرنیٹ بند کرنا پڑا گورنمنٹ کو، خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ مین بڑے شہروں کی بات کریں تو کیا وجہ ہے؟ تھوڑی سی سیٹیں تھیں، اگر سیکیورٹی کے معاملہ ہے تو وہ بھی بڑا آسانی سے ایز کمپیئر ٹو جنرل الیکشنز مینج کرنا آسان تھا. یہ انٹرنیٹ بند کرنا تو کامن پریکٹس ہے، ہو گئی ہے، اس پہ جی ہماری صاحبہ یہ ویسے آنیسٹلی یہ سیکیورٹی کے معاملات میں اب یہ موبائل سروس کا بند کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تو اب 2 دہائیوں سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے جی، چاہے وہ کوئی جلسہ جلوس ہو، چاہے وہ محرم کا واقعہ ہو، چاہے کوئی فورن ڈیلیگیشن کا وزٹ ہو، چاہے کرکٹ میچ ہو، چاہے الیکشنز ہوں. اب یہ ایک نارم بن گئے تو یقیناً آبویسلی ہم سب چاہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر اور ہمارے سیکیورٹی انتظامات آہستہ آہستہ اس سطح پہ آئیں جس طرح بیرونی ممالک میں ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت نہ پڑے، مگر آج ہی بدقسمتی سے ابھی تک سیکیورٹی اہلکار یہ سمجھتے ہیں یہ ضروری ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں انٹیریئر منسٹری ہو یا ریاستی نظام یہ فیصلہ کرتا ہے. مگر دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے آج بھی آپ نے دیکھا کہ ظفروال میں ہمارے ایک کارکن جو احمد اقبال جہاں سے صوبائی سیٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، محمد یوسف، وہاں پہ ان کا قتل ہوا، اور یہ آج بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے کچھ خبریں ہم نے میں وہی بات کر رہا ہوں جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے کہ توڑ پھوڑ کی اور کہیں پہ حملوں کی بات بھی آئی ہے، اور خاص طور پہ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ قتل کا بھی ہوا ہے. اب میں نے میڈیا میں ہی دیکھا کہ آئی تھنک شاید وہ گرفتار بھی ہو گئے ہیں جو ملوث تھے اس مار پیٹ میں. ٹھیک بات ہے، وائلنٹ کرائم ہے، اس کے ضرور اس کے اوپر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، لیکن بہرحال جب یہ انٹرنیٹ کی بندش ہوتی ہے تو اس سے آپ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے کانسٹیچوئنسی الیکشن میں آپ پرسنلی آپ ایک الیکشن لڑتے ہیں کہ نہ صرف ووٹر کو آنے میں پرابلم ہوتی ہے، اس کی کمیونیکیشن جب کٹ ہوتی ہے تو پورے الیکشن پروسیس میں ہر طرح کا ووٹر ڈسکریج ہوتا ہے. کیا پی ایم ایل این کے لیے تشویش کی بات نہیں ہے؟ آپ کا ووٹر اگر کنفیوز ہوگا. بالکل ہے جی، بالکل ماریہ صاحبہ، یہ بدقسمتی سے جی یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک پس منظر پیش کیا کہ کس طرح سیکیورٹی ارینجمنٹس کے حوالے سے یہ اقدام اٹھایا جاتا ہے، جو کہ اب ہمارے ملک میں اس کی ضرورت ہونا ہی انفارچونیٹ ہے. مگر آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے بھی بطور کینڈیڈیٹ 8 تاریخ کو یا ادروائز کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے یقیناً یہ ایک مشکل تو بنتی ہے، کیونکہ آپ بھی اپنے پولنگ اسٹیشنز میں کہیں کسی سے رابطہ کرنا ہو، آپ کے پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے، اس میں آپ سے رابطہ کرنا ہو، آپ کو چیزیں کنوے کرنی ہو، کہیں کوئی ایشو آ رہا ہے، کہیں کوئی ووٹر لسٹ کا ایشو ہے، تو یقیناً وہ ایک ڈیفیکلٹی اور ایک انکنوینئنس تو ہے جی. مگر بدقسمتی سے آپ دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے جو کہ سیکیورٹی اہلکار اور الیکشن کمیشن پرائمرلی آبویسلی جی اس کا ایک ایمبٹ ہوتا ہے، تو اسی کے نتیجے میں ہوتی ہے. سیکیورٹی کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ ہم امید کرتے ہیں جی ہمارے ملک میں ایسے حالات ہوں کہ چاہے وہ الیکشنز ہوں، چاہے وہ پروسیشنز ہوں، چاہے وہ کوئی فورن ڈیلیگیشن کا وزٹ ہو، چاہے کوئی کرکٹ میچ ہو، ہمیں اب آئندہ بار بار موبائل فونز بند کرنے کی اور یہ ناکے لگا کے رستے بند کرنے کی ضرورت نہ پڑے. بٹ بدقسمتی سے we're not at that stage yet جی. اچھا کینی صاحب، خاور گومن بات کر رہا ہوں. دیکھیں جو 2024 8 فروری کے انتخابات سے اس سے پہلے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور تمام تر ذمہ داری الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر تھی، یہ جو سارے انتظامی معاملات ہیں. اب ظاہر ہے پنجاب کے اندر ہیوی میجورٹی 2/3 کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لاہور کے اندر آپ نے دیکھا جس انداز سے کمپین ہوئی اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ نتیجے نہیں مل رہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تھوڑی سی مطلب اٹ وڈ ریفلیکٹ ویری پورلی آن دا پارٹ آف پی ایم ایل این کہ آپ لوگوں کو یہ میرے خیال میں آگے بڑھ کے اس طرح کے انتظامات کرنے چاہیے تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کہ جناب اعلیٰ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور یہ جو جمہوری ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو آزادانہ جو ہے موقع ملے، جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ووٹ دیں،
اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے جس طرح ابھی اب مطلب خام خواہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ چونکہ یہ ہو گیا وہاں پہ سیکورٹی کے یہ معاملات ہو گئے, پولیس نے یہ کر دیا, تو یہ تھوڑا سا ایک اننیسیسری ہے اور پی ایم ایل این کو اس حوالے سے تھوڑا سا ایک پرو ایکٹیو ہو کے دیکھنا چاہیے تھا. جی گومن صاحب دیکھیے, گزارش ہے کہ میں نے جتنی آج خبریں فالو کی ہیں جی, ریلیٹیولی اسپیکنگ ہمارا جو یہاں پہ ایک سیاسی ماحول اور الیکشن سے بن جائے اس حوالے سے تو دیکھا جائے تو اس طرح کوئی زیادہ ایشوز مجھے نظر نہیں آئے. جہاں پہ آئے, ایک تو آپ نے دیکھا سب سے افسوسناک واقعہ تو وہی ہے جو آج پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن کا قتل ہوا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ مثال کے طور پہ سنی اتحاد کونسل نے کہیں بات بتائی کہ جی فارم 45 کے اوپر پہلے سے ریٹرننگ یا پریزائڈنگ افسر نے دستخط لیے تھے, تو بعد میں پتا چلا کہ وہ دستخط تو سنی اتحاد کونسل کے بھی پولنگ ایجنٹ سے لیے ہوئے تھے. تو یقیناً ایسا کام ہونا نہیں چاہیے تھا. الیکشن کمیشن نے کہا بھی ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھا کہ وہ اس طرح کی ون آفس سامنے آئے ہیں, مگر لارجلی کوئی اس طرح کے ایشوز نہیں آئے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, کوشش سب کی اجتماعی طور پر یہی ہوتی ہے کہ جتنا اسموتھلی اور اوپنلی یہ پروسیس ہو سکے اس طرح ہی ہونا چاہیے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو لارجلی کوئی اس طرح اپارٹ فرام اے فیو انسٹنسز کوئی اس طرح میجر کہیں ایشوز نہیں آئے. جس حد تک ہوتے ہیں کچھ حلقوں سے آئی ہیں اسپیسیفک ایشوز اسپیسیفک پولنگ اسٹیشنز کے, وہ میڈیا نے بھی اٹھائے ہیں, آئی بلیو الیکشن کمیشن نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے. بٹ یقیناً آئی مین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومتیں انتظامات تو کرتی ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو پریزائڈنگ آفیسرز اور سارا عملہ ہوتا ہے وہ ایٹ دیٹ ڈے از الیکشن کمیشن کے ہی عملے میں آتا ہے. اور آج میں پھر سے دہراؤں گا کہ لارجلی ریلیٹیولی اسپیکنگ اس پس منظر میں جس میں ہمارے الیکشنز ہوتے رہے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو اٹ ہیز بین لارجلی پیسفل اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسی میجر شکایات ابھی تک آئی ہیں. اور نتائج کی جو آنے کی رفتار ہے اس سے مطمئن ہیں آپ لوگ, کیونکہ مین سٹیز ہیں, چند جگہ پہ الیکشن ہے, وہ نتائج کیا اتنی تیزی سے آ رہے ہیں جتنا کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ جی ماریہ صاحب آنیسٹلی جی میں کوئی اس میں کلیم کرنا نہیں چاہ رہا جی, مگر میں نے تو جو ٹی وی پہ ہی زیادہ دیکھا ہے نتائج آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کچھ جگہوں پہ اگر کوئی میڈیا میں رپورٹنگ رکی ہے کہ نہیں, بٹ آئی بی ویری آنیسٹ اس کے لیے تو مجھے کچھ کینڈیڈیٹس جو ہمارے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان سے کال کر کے بات کروں گا تو کہیں کوئی بہتر اندازہ ہوگا جی کہ کیا صورتحال ہے. اچھا لاسٹ کوشچن, کیونکہ پچھلے الیکشن کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ 8 مئی والے میں اس میں ایک ویزیبل اوپینین تھا, بڑا واضح اوپینین تھا پی ایم ایل این کے اندر بھی کہ بہت سارا آپ کا ووٹر اس وقت اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکل پایا. اس دفعہ آپ نے وہ ناراض ووٹر کو کسی حد تک مینج کیا ہے؟ الیکشن کیمپین آپ کا خیال ہے کہ جس طریقے سے کی جانی چاہیے تھی پی ایم ایل این نے اپنے سارے ٹارگٹ اچیو کیے اس میں؟ جی دیکھیے جو کینڈیڈیٹس اس دفعہ بائی الیکشنز لڑ رہے ہیں اس دفعہ یقیناً ایک کانٹیکسٹ یہ تھا کہ لارجلی پنجاب میں بالخصوص وہ سیٹیں تھیں جو ہم نے پہلے سے جیتی ہوئی تھی, تو یقیناً پہلے سے ہی ہمارے یہاں پہ ووٹرز جیسا بھی ٹرن آؤٹ لاسٹ الیکشن میں تھا دے ہیڈ ایکسپریس کانفیڈنس ان آر پارٹی اینڈ آر کینڈیڈیٹ, اور اسی مومنٹم کو آگے لے کے ہمارے کینڈیڈیٹس جا رہے تھے. انہوں نے یقیناً جو ہمارے بائی الیکشن میں کینڈیڈیٹس جن کو ٹکٹس الاٹ ہوئے تھے انہوں نے پوری اپنی کیمپین کی ہے. اس کیمپین میں آپ نے دیکھا ہے کہ کیونکہ الیکٹڈ جو ممبران موجودہ ہوتے ہیں ان کے اوپر قدغن بھی ہوتی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی, تو اس طریقے سے آپ بڑے جلد سے جلوس تو نہیں دیکھتے, مگر یقیناً جو ایک آن دا گراؤنڈ ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹی پولنگ اسٹیشن وائز, یونین کاؤنسل وائز, وارڈ وائز ہوتی ہے وہ ہمارے کینڈیڈیٹس نے تھرولی کیری آؤٹ کی ہے. اپنے علاقے کی پولیٹیکل حالات کو اور جو لوکل گروپس ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور جو آپ کے الیکٹریٹ کی وہاں پہ ڈیمانڈز ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو یقیناً ہمارے کینڈیڈیٹس نے ایفرٹ کی ہے جو, اور ابھی تک جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں وہ ایفرٹ کے نتائج نظر آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے بلال کیانی صاحب موجود تھے. راجہ صاحب ہمارے ساتھ اب موجود ہے ٹیلی فون لائن پہ. تھرو آؤٹ میں دیکھ رہی تھی آج سارا دن وہ مختلف جہاں پہ بھی الیکشنز ہو رہے ہیں ان کانسٹیچوئنسیز میں ادھر موجود تھے. السلام علیکم سلمان صاحب. جی السلام علیکم. جی اوور آل ابھی تک کہ جو آج الیکشن کا سارا دن ہے خاص طور پہ پی ایم ایل این سے ہم گفتگو کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں بڑے کمفرٹیبل ہیں اپنی ان نشستوں کے اوپر جو ہم نے جیتی ہوئی تھی. آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کن نشستوں پر ابھی تک اسٹرانگ ہے؟ آپ کے نزدیک کتنی نشستیں آپ کمفرٹیبلی کلیم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہمارا ہاتھ مضبوط ہے؟ دیکھیے یہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن ایک بات جو بالکل واضح ہے کہ آج پھر انٹرنیٹ کو بند کیا گیا. کوئی اس کا معقول جواز نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی کا ایسا معاملہ نہیں ہے جو آپ ایک ضمنی انتخاب کے لیے پورے شہر کا انٹرنیٹ بند کر دیں. انٹرنیٹ بند کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن سے
جو پریزائڈنگ افسران ہیں وہ EMS کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے فارم 45 جو ہیں الیکشن کمیشن کو نہ بھیج پائیں، اور جو وہاں پہ پولنگ ایجنٹ حضرات ہیں وہ بھی فوراً فارم 45 جو ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کو اور مختلف جو آبزرورز ہیں ان کو نہ دے پائیں. یہ انتہائی تشویشناک صورتحال بھی ہے، اور یہ بالکل 8 فروری کو جو ہوا اس کا ایک طرح سے دوبارہ ایک ایکشن ریپلے کیا گیا. اس کے بعد میں کچھ دیر پہلے تک رہا جو ہمارے NA119 کے RO کا دفتر ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں بنایا گیا، ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا، جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا، ان کے الیکشن ایجنٹس کو اندر جانے نہیں دیا گیا. دیکھیں جب ایسا کیا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ فارم 45 پریزائڈنگ افسران سے اندھیرے میں لیے جائیں، اور ان کے ساتھ جو حشر 8 اور 9 فروری کی رات ہوا تھا، ہمیں اب مکمل اندیشہ ہے کہ وہی حشر آج بھی کیا جائے گا. جعلی فارم 45 وصول کیے جائیں گے، یہ جو فارم 45 آتے ہیں ان میں رد و بدل کیا جائے گا. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اگر الیکشن کمیشن واقعی ایک شفاف الیکشن کرانا چاہتا ہے یا کرانا چاہتا تھا تو آج انٹرنیٹ کیوں بند ہونے دیا گیا، اور اب جو بندش لگائی گئی ہے RO کے دفتر میں. دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ کینڈیڈیٹ اور اس کے الیکشن ایجنٹس کا حق ہے کہ فارم 45 ان کی موجودگی میں وصول کیے جائیں، ان کی موجودگی میں ان کو کھولا جائے، اور فارم 47 جو ہے ان کی موجودگی میں مرتب کیا جائے. اگر آپ ایسا نہیں ہونے دیتے تو پورا جو الیکشن ہے وہ اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے. خواہ پورا دن پولنگ ٹھیک ہوئی ہو، لیکن رات کو شام کو جو کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے، اور الیکشن جو ہے اپنی تقدیس کو بیٹھتا ہے. یہ جو آپ پولنگ کے دن کی بات کر رہے ہیں، اوور آل ٹرن آؤٹ کیسا ہے؟ آپ لوگ، آپ کو تسلی ہے کہ PTI کا جو اپنا ووٹر جس کو آپ نکالنا چاہتے تھے وہ نکلا ہے اس تعداد میں جتنے جیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ دیکھیے ٹرن آؤٹ ضمنی انتخاب میں کم ہی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو 8 اور 9 فروری کو ہوا اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ووٹر کو یہ کہا جائے کہ ہمارے ووٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں ووٹر نکلا ہے، اور ووٹر نے اپنا جو حق ہے اس کو اسرٹ کرنے کی، اس کو منوانے کی پوری بھرپور کوشش کی ہے. اس کے سامنے اگر جھوٹ اور جبر کے ذریعے ایک نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ عوام کی عدالت میں آئے گا، باقی عدالتوں میں تو جائے گا ہی. لیکن یہ انٹرنیٹ کی بندش اور کینڈیڈیٹ اور الیکشن ایجنٹس کو کنسالیڈیشن کے وقت فارم 45 کے کھولنے کے وقت اور فارم 47 کی ترتیب کے وقت نہ ہونے دینا، میں سمجھتا ہوں یہ وہ بڑے سوالات ہیں، یہ وہ بڑے امور ہیں جن پہ ہماری توجہ رہنی چاہیے. اچھا راجہ صاحب، جو کمپین ہوئی بائی الیکشنز کی لاہور کے اندر، یہ بھی ابھی بھی ہمارے رپورٹر سے بھی بات ہو رہی تھی کہ سنی اتحاد کونسل کے لوگ، خاص طور پر لیڈرشپ اس انداز سے وہاں پہ موجود نہیں ہمیں نظر آئی. یہ جو حلقے تھے جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، اس کی خاص وجہ؟ دیکھیے ایک دفعہ پھر یہ ہوا، اس دفعہ میں خود بہت سی کارنر میٹنگز میں گیا، اور میری موجودگی میں وہاں پولیس کے ریڈ ہوئے، بلا وجہ ریڈ ہوئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، مارا پیٹا گیا، بینر پھاڑے گئے. ایک خوف کا جو ایک ماحول تھا وہ قائم رکھا گیا. تو اس خوف کے ماحول کے بعد یہ کہنا کہ کوئی کینڈیڈیٹ اس طرح کیمپین نہیں کر سکا جو آپ کا خیال ہے کہ ہونی چاہیے تھی، تو آپ کو خوف کے اس ماحول کو سامنے رکھنا ہوگا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں ہمارے کینڈیڈیٹس نے منظم طریقے سے کیمپین کی ہے، وہ گئے ہیں اپنے لوگوں تک، اور لوگ جانتے ہیں. سب سے بڑا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے. یہ بات مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچی ہے. وہ اصل میں سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ وہ مروت صاحب اٹھتے ہیں KP سے، پشاور سے اٹھ کے لاہور چلے جاتے ہیں، اور عماد اظہر صاحب اب سنا ہے کہ ان کو ویسے بیل تو ملی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے، وہ کہیں آن گراؤنڈ اس طرح نظر نہیں آتے. پچھلے دنوں ہم نے چند ایک چھوٹے چھوٹے وہ دیکھے تھے ڈیمانسٹریشن بھی جو آپ کی یوتھ ہے انہوں نے کیا کہ جناب اعلیٰ آپ آ جائیں، کافی دیر ہو گئی ہے. تو عماد اظہر صاحب کی جو ایبسنس ہے آن گراؤنڈ، اس حوالے سے بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. دیکھیے ان کے کیا خدشات ہیں اس حوالے سے کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن 8 فروری سے پہلے بھی اس طرح کی کیمپین تو نہیں ہمیں کرنے دی گئی تھی. جو عوام کا فیصلہ ہے وہ بہرحال ہے. اصل معاملہ یہی تھا کہ عوام کو پتا ہو کینڈیڈیٹ کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے. عماد اظہر صاحب کا یا کسی اور کا گراؤنڈ پہ ہونا میری نظر میں اہم ہو سکتا ہے، لیکن اس اہمیت کا حامل نہیں ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ہم لوگ جو مقامی لوگ ہیں لاہور کی حد تک میں کہوں گا ہم یقیناً موجود رہے اور کینڈیڈیٹس موجود رہے کیمپین کے دوران.
اور لاہور کے حوالے سے جو نتائج ہیں وہ کیا اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا وہ اس کی جو آنے کی رفتار سے آپ لوگ مطمئن ہیں جو نتائج آ رہے ہیں جس طریقے سے جس سپیڈ سے جس پیس سے؟ دیکھیں اب یہ تو ہمیں نہیں پتا نا، کیونکہ اگر وہاں موجود ہوں کینڈیڈیٹ آر او کے دفتر کے اندر تو پھر پتا چلتا ہے کہ نتائج کس تیزی سے آ رہے ہیں کس تیزی سے نہیں آ رہے ہیں، نتائج کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ہر ایک کو باہر نکال دیتے ہیں اور ایک تاریک کمرے میں کوئی عمل کرتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا ناممکن ہے کہ کیا نتائج واقعتاً سست روی سے آ رہے ہیں یا ان کو جان بوجھ کر نہیں سنایا جا رہا کیونکہ رد و بدل کیا جا رہا ہے، کیا پتا کیا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس سے پہلے پی ایم ایل این سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو موجودہ ضمنی انتخاب ہے ان کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیونکہ ایک بیانیہ الیکشن کے بعد کہ جی پی ایم ایل این نے بڑی مشکل سے یہ الیکشن جیتا، بال جیتا ہے، کہیں سے انہوں نے مینوپولیٹ کیا، تو اس الیکشن کے نتائج کا ان کے اس بیانی کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ تحریک انصاف کیسے اس الیکشن کے جو ٹرینڈز ہے اس کو دیکھ رہی ہے؟ آپ کے لیے یہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیونکہ آپ کا بھی ایک بیانیہ ہے کہ آپ سے الیکشن چھینا گیا؟ دیکھیں بیانیہ تو جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں حقیقت پر مبنی ہے، اور اگر وہی عمل دوبارہ آج دہرایا جائے گا تو پھر نتائج وہی ہوں گے جو 8 اور 9 فروری کو تھے۔ ہمارا یہ موقف ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس مواد موجود ہے کہ 8 فروری کو مسلم لیگ نون نے پورے ملک میں 16 سیٹیں جیتی۔ اب آج جو جن سیٹوں پہ انتخاب ہو رہا ہے یہ وہی سیٹیں ہیں جو 8 فروری کو مسلم لیگ نون کو دی گئی تھی۔ اب ان سیٹوں پر اگر پھر وہی عمل دہرایا جاتا ہے اور یہ دوبارہ مسلم لیگ نون کو دے دی جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کے بیانیے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جس طرح ہو رہا ہے عمل کہ پھر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اور آر اوز کے دفتر میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، یہی سب کچھ تو اس دن ہوا تھا۔ لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے سلمان صاحب، وہ یہ ہے کہ اب اس وقت جو حکومت ہے اس کے پاس فنڈز بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس اگلے 4 سال کچھ نہ کچھ جو ہے ایک ترقی، پراسپیرٹی یا جو بھی ڈیولپمنٹ کا ایک پیش کرنے کے لیے ایک نظریہ بھی ہوتا ہے۔ تو کیا ضمنی انتخاب کے اندر کوئی مختلف ووٹنگ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے فلانی نشست پہ فلانا ایم پی اے ہے، وہ حکومت ہے، پی ایم ایل این کے قریب ہے، اس کو ووٹ دیں گے، کام ہوں گے؟ دیکھیے اس سے کچھ معمولی فرق تو پڑ سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا یا نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ووٹ دیا جا رہا ہے جو 8 فروری کو ہوا وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیجیے نظریاتی ووٹ ہے۔ اس وقت لوگ گلی اور محلے کی بات یقیناً کرتے ہیں لیکن وہ اتنی اہم نہیں رہی جتنی عام حالات میں ہوتی ہے۔ اس وقت لوگ جو ہیں وہ غصے میں اور اپنے ووٹ کی جو ان کی بے حرمتی ہوئی اس کے حوالے سے ووٹ دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں اور آج دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سے پہلے کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم دونوں جو ہیں اپنے اپنے طے جو اس الیکشن کے حوالے سے ان کے تجزیے تھے وہ پیش کر رہے تھے۔ پی ایم ایل این کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ امپورٹنٹ الیکشن ہے، ان کے اوپر پورا ایک الزام ہے 8 فروری کے الیکشن کا۔ اگر وہ نشستیں دوبارہ واپس جیت لیتے تو بڑا آسان ہوگا ان کے لیے یہ کہنا کہ دیکھیے یہ ہماری نشستیں تھیں اور ہم نے دوبارہ الیکشن جب ہوا، ری الیکشن دوبارہ ہوا تو ہم نے نشستیں دکھا دی۔ پی ٹی آئی کی جو میں پوری باتیں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی سمجھی ہوں اس سے خابر صاحب، وہ یہی ہے کہ اگر آج کے الیکشن کے اندر بھی ان کو وہی پیٹرن نظر آتے ہیں تو پھر ان کی جو اپوزیشن کی پوزیشن ہے بظاہر اس میں پھر وہ ایک مزید ایک توجیہ، مزید ایک ریزن ملے گا اپنی اس تحریک کو چلانے میں۔ ہمارے جو بنیادی آرگومنٹ اس سے پہلے جس کے اوپر میں نے بات کی وہ یہی ہے کہ یہ بڑا ضروری تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، خاص طور پر مریم صاحبہ کے لیے، چونکہ لاہور کے اندر دیکھا مین الیکشن تو بائی الیکشن فوکس تو لاہور کے اندر ہی ہے نا، تو بڑا ضروری تھا کہ لاہور کے اندر یہ ایکسرسائز اچھے انداز سے ہوتی۔ اگر ایک فرض کریں بیانیہ سنی اتحاد کونسل کا غلط ہے تو وہ نظر آ جاتا، اگر جینونلی وہ جیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیٹیں ہمیں ہروایا گیا ہے تو اس کا بھی پتہ چل جاتا۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ایک تو پری الیکشن جو بھی کمپین بڑی فری اینڈ فیئر اجازت دی جاتی ہے، جو پرچے ورچے ہو جاتے ہیں جی فلانا آ گیا اس نے وہاں پہ کیوں کر دیا، بجائے کہ وہ درخواستیں کرتے رہتے ہیں جی ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دیں۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی آپ نے جلسہ کرنا ہے جو آل الاؤڈ، جس طرح یہ آپ نے چھوٹی موٹی کارنر میٹنگ کر رہے تھے، ابھی بھی جس طرح بتا رہے تھے سلمان صاحب کے گرفتاری والے سارے معاملات، تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بڑا میرے خیال میں بڑا یہ اشد ضروری تھا، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے
دیکھیں وہ تو ہاری ہوئی پارٹی ہے, وہ تو آلریڈی آن گراؤنڈس ہیں, وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہے کہ جیسے ہمارا الیکشن ہے وہ چوری ہوا ہے. لہٰذا یہ جو سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں جی نتیجہ نہیں ٹائم پہ آ رہا, یہ مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں, یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, تو اگر وہ دیکھیں بیلنس شیٹ کے اوپر تو یہ کس کے بیانی کو سپورٹ کرے؟ آپ کسی سے بات کر لیں تو وہی ہے جس طرح وہ رائے صاحب بھی بات کر رہے تھے, تو ایونچولی انہیں کو سپورٹ کرے گا. تو یہ آؤٹ آف دا وے جا کے مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو, پی ایم ایل این کو کوشش کرنی چاہیے تھی, اچھے طریقے سے کمپین کرتے, آپ نہیں کرتے, گورنمنٹ کے ہیں, گورنمنٹ کے اندر ہیں, اور گورنمنٹ کے اندر جب دینے کو بہت کچھ ہے جی, فنڈز ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے, جو وعدے ہیں, دن دہاڑے الیکشن جیتیں گے, نہ کہ رات کی تاریکی میں جس طرح وہ الزام لگا رہے ہیں سنی اتحاد کونسل والے. چلے دانیال عزیز صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں, اگر آپ آغاز کریں دانیال صاحب سے. جی دانیال عزیز صاحب, خاور گھمن ہیئر, بتائیے گا کہ آج کل آپ ہیں کس گروپ کا حصہ؟ ناراض گروپ کا ہیں, راضی گروپ کا ہیں, کس پارٹی میں ہیں؟ آج کل ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا جو ہے پولیٹیشین کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ موجود ہے. بس بہائنڈ دا سینز گمن صاحب بہت کچھ ہو رہا ہے, جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا, لیکن آج کے الیکشن کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل اسی پہ آ رہے ہیں. یہ جو وہی ہے کہ آپ کی جو وہاں پہ اسیسمنٹ آپ نے دیکھا, آپ کی آبزرویشن ہے کل سے لے کے آج تک, پلیز. جی اس میں جیسے کہ میں نے کل بھی پریس کانفرنس کی تھی, یہاں پر 326 لوگوں کی ٹریننگ ہوئی تھی 3 روزہ, جو کہ پریزائڈنگ آفیسر, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو ٹریننگ دینی تھی الیکشن کمیشن میں. اور جو 155 پریزائڈنگ آفیسر تعینات ہوئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے, ان میں سے صرف 6 لوگ ایسے تھے جو ٹریننگ میں موجود تھے. یعنی پورے کا پورا عملہ جو ہے وہ ایک اندر بات چیت کر کے اپنی مرضی کے لوگ جن کے ساتھ پہلے طے کر دیا گیا تھا ان کو پریزائڈنگ لگایا گیا ہے. اور اسی طرح سے یہاں پر جو ہے نا پولیس گردی کی ایک بدترین مثال آج سارا دن رہی ہے, بلکہ جو ایم پی حضرات آئے ہوئے تھے یہاں پر نون لیگ کے, وہ باقاعدہ پولنگوں پہ جا کر پریزائڈنگ کو اندر ڈرا دھمکا کے تو اپنے ووٹ ڈال کے تو پھر اگلے پولنگ پہ جاتے تھے. اور بہت سارے کے ساتھ اسکواڈ بھی تھی, ان کے ساتھ ملازم بھی تھے جو بظاہر تو ان کی حفاظت کے لیے تھے, لیکن وہ سب کو ڈرانے کے لیے تھے. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے, ابھی ہمارے پاس تقریباً 75 یہاں پر فارم 45 آ گئے ہیں, اور ان میں جو ہے 18,000 کا برابر کا جا رہا ہے اس سارا کچھ کو کر کے بھی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس قسم کی صورتحال ہے. جب حکومت اپنے ہتھ کنڈوں پہ آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے. لیکن دانیال صاحب مجھے ذرا, چونکہ آپ پرانی سیاست کر رہے ہیں, آپ یہ سارے مت و جزر دیکھے ہیں, جب گورنمنٹ آپ کے پاس ہے خاص طور پہ پنجاب کی, اور وہ ٹھیک ٹھاک کمفرٹیبل گورنمنٹ ہے, فنڈز اگر کرنے ہیں, ڈیولپمنٹ کے کوئی وعدے کرنے ہیں, یہ تو بڑا آسان ہے, اس میں کیرٹ اینڈ اسٹک کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پہ تو اگر آپ کیرٹ بھی دکھائیں گے تو ووٹر بھی اس کو معلوم ہے کہ جی کدھر سے ہمارے کون سے مفادات ہیں, تو شاید یہ آسان طریقہ ہو. یہ ڈرانے دھمکانے والی ضرورت کیوں پیش آتی ہے پھر؟ میرے پاس تو کوئی پنجاب کی حکومت نہیں ہے. سر آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن جو یہ کر رہے ہیں میں اس کی بات کر رہی ہوں نا. جی بالکل, میں یہی تو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ تمام تر لالچ دے کے, عہدے بانٹ کے, ان کے ساتھ مختلف قسم کے جو لوکل گورنمنٹ کے فنڈز تھے وہ استعمال کر کے, جو اسکیمیں ان کی تھی ہی نہیں ان پہ بھی تختیاں لگا لی انہوں نے سارے. اس سارے کے باوجود جو ہے یہ الیکشن جو ہے پوری طرح نون لیگ ہار رہی تھی. اور اب آخر کار یہ الیکشن کے اوپر جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ جو انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر لگائے ہیں, آخر کار اس کی منطق کیا ہے کہ جن لوگوں کو آپ کو ٹریننگ دیے وہ سب نکارے تھے, تو ان کو کیوں سلیکٹ کیا پھر ٹریننگ کے لیے؟ تو راتوں رات یہ کیسے لسٹیں بدل گئیں ساری. اور ابھی تک جو ہے ہمارے پاس کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا جس میں اسسٹنٹ پولنگ افسر لگائے ہیں. اور یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں معلوم پڑا کہ پولیس کے ملازمین بھی اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر لگائے. تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے یہاں پر. اور اسی طرح سے فروری 8 تاریخ کو مجھے بھی گرفتار کر لیا, میری اہلیہ کو بھی گرفتار کر لیا, میرے بیٹے کو بھی 21 سال کا بچہ کالج پڑھتا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا. اور ایک جو فارم 45 ہیں وہ ایک بھیانک کہانی بتاتے ہیں. یعنی جہاں پر میرے پاس 648 ووٹ ہیں وہاں پر مجھے 48 دے کے باقی سارے دوسروں کو لگا دیے گئے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, اس طرح کی بے شمار ہے. وہ سب ہم نے پٹیشن میں ڈالا ہے, لیکن یہ اچھا رویہ انہوں نے بنایا ہوا آج کل ایک نیا وتیرہ ہے کہ جی آپ الیکشن بری طرح رک کر کے ہروا دیں اور پھر کہ جی پروسیس موجود ہے آپ جا کے درخواست دیں. تو جو کچھ یہاں پر ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اچھا دانیال جی صاحب دیکھیں, اگر فرض کریں یہ ساری کی ساری سیٹیں اپوزیشن جیت بھی جاتی, چلیں ایک تاثر ہو جاتا کہ جناب اللہ دیکھا ہم تو کہہ رہے تھے, لیکن جو حکومت کے اوپر کوئی ایسا جو واضح اثر نہیں پڑنا تھا. میجورٹی پنجاب میں بھی, میجورٹی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ان کے پاس اب ہیوی میجورٹی ان کے پاس موجود ہے,
تو یہ مطلب اس سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو لڑائی چل رہی ہے ہمارے سیاسی منظرنامے کے اوپر، یہ اس کا حل آپ کو نیئر فیوچر کے اندر نظر آ رہا ہے؟ بس یہی آپ لوگ ڈیمانسٹریشن کرتے رہیں گے اور باقی حکومت چلتی رہے گی؟ ایسا نہیں ہے جی، لوگوں کا رد عمل سامنے آ گیا ہے. یہ تمام تر، جیسے کہ ابھی ماریا بتا رہی تھی کہ حکومت کے بڑے لوگوں کو چاہت ہوتی ہے کیونکہ لوگوں نے کام کروانے ہوتے ہیں، بالکل ان کی بات درست ہے. لیکن اس کے باوجود جو حکومتی فیلیئرز ہیں، جیسے کہ بجلی کے بل ابھی پنکھے چل گئے، اگلے مہینے لوگ جو ہیں بیچارے اپنے کان پکڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے. جو 590 ارب چوری کے تھے جو انہوں نے خود آئیڈینٹیفائی کیے، ان میں سے صرف 58 بلین یہ کلیکٹ کر سکے ہیں. آپ کے اور آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 590 ارب جو چوری کا ہے، لائن لاسز کا نہیں، یہ ٹیکنیکل لاسز کا نہیں، یہ چوری کا ہے صاف صاف. یہ اگر کلیکٹ ہو جاتا تو ہر بل میں فی یونٹ 18 روپے 52 پیسے کم ہونی تھی، اور یہ بالکل نہیں کر سکے. اور آخر کار انہوں نے ابھی یہ جیپکو جو گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہے، اس میں 22 افیشلز کو ایف آئی اے کے ذریعے گرفتار کر لیا، تو وہ اسٹرائک پہ چلے گئے، ان کو بھی ایک دن کے بعد چھوڑ دیا. یعنی یہ مچھلی جیسے پانی کے باہر تڑپتی ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اسی طرح آپ ایف پی آر میں دیکھیں، جو ٹیکس نیٹ بڑھانا تھا اس میں صرف 55 ریٹیلرز نے آ کے والنٹری جی، اور اس میں پرائیورٹیز گورنمنٹ کی یہ ہے کہ جی وہ نان بائیوں سے لڑی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ دانیال عزیز صاحب تھے، اپنے الیکشن کے حوالے سے جو اس کے پروسیس کے بارے میں وہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. یہ جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اس کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایئر وائی نیوز سے جڑے رہیے، کیونکہ آپ کو جو اس کے نتائج ہیں حتمی جیسے ہی سرکاری نتائج سامنے آئیں گے اور اس سے آگاہ ہم رکھیں گے. ابھی آپ سے ہم اجازت لیتے ہیں، اب آپ ہیڈ لائنز دیکھیں.